नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 4 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज ज़लज़ले के हल्के से झटके महसूस किए गए। चारशंबे की सुबह 7:27 पर कुछ देर के लिए ज़मीन हिलने लगी, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हो गए और घरों अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। तेलंगाना के ज़िले मुलुगु मेडारा में ज़लज़ले के मरकज़ की निशानदेही की गई। हैदराबाद में CSI RNGRI के साइंसदानों ने बात बताई। शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले खम्मम, रंगारेड्डी, वरंगल, करीमनगर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की वजह से किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता लोग खौफ में देखे गए। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड जारी किए। ये रकम हैदरा के दफ्तर की देखभाल, नई गाड़ियों की खरीदारी और अब तक की गई मसमारियों के अखराजात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रियासती बजट में हैदरा के लिए मजमूई तौर पर 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें से इब्तदाई 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। हैदरा को 12 जुलाई को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कायम किया ताकि हुकूमत की झीलों और पार्कों को महफूज बनाया जा सके, तालाबों की बहाली की जाए और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में कुदरती आफात का इंतजाम किया जा सके। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए तेलंगाना में 1000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स की तनसीब के कामों को सौंपने के लिए रियासती हुकूमत के मंसूबे से अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से टेंडर के शराइत को इस तरह डिजाइन किया कि छोटे सरमाकार इन शराइत को पूरा नहीं कर सकते। तेलंगाना काबिल तजदीद तवानाई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड TGREDCO ने हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत रियासत में 1000 मेगावाट की मजमूई सलाहियत वाले सोलर प्लांट्स के लिए टेंडर तलब किए हैं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो हर साल 2 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम करने के अपने वादों को पूरा करने में नाकाम होकर रियासत के बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रही है। उन्होंने 55,143 मुलाजिमतों का क्रेडिट लेने के लिए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जबकि ये इम्तिहानात BRS दौरे हुकूमत में मुनाकिद किए गए थे। उन्होंने निशानदेही की कि जहां BRS हुकूमत ने मुनासिब नोटिफिकेशन और इम्तिहानात के जरिए रोजगार को यकीनी बनाया, कांग्रेस मुलाजिमत के कैलेंडर को नाफिज करने और अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही। बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ हिंदू तंजीमों की जानिब से बुध को विकाराबाद टाउन में एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली विकाराबाद के हनुमान मंदिर से शुरू हुई। मकामी हिंदू तंजीमों ने रैली की कॉल दी और लोगों की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की। शुरका ने सियाह बैजस पहनकर लोगों मौजूदा हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के साथ जुल्म व सितम के खिलाफ अपने एहतजाज का इजहार किया। रैली में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद में भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी ने धरना चौक इंदिरा पार्क में एक एहतजाज का एहतमाम किया। एहतजाजी प्रोग्राम में दाएं मौजू की जमातों के कई रहनुमाओं ने शिरकत की। हैदराबाद के आरामगढ़ ताजू पार्क फ्लाईओवर, जिसका असल में 3 दिसंबर 2024 को इफ्तिताह होना था, इसकी इफ्तिताही तारीख मुक़र्रर कर दी गई है। यह फ्लाईओवर 4.04 किलोमीटर तवील है, जिसे हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर माना जा रहा है। ताख़ीर की वजह जारी तामीराती काम है जो अभी तक जारी है। फ्लाईओवर का इफ्तिताह अब आने वाले हफ्तों में होने का इम्कान है। यह फ्लाईओवर आरामगढ़ को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से जोड़ेगा, जिससे इलाके में ट्रैफिक के बहाव में नुमाया बेहतरी आएगी। रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में एक तेंदुआ हादसे का शिकार हो गया। ये वाक़या सदाशिव नगर मंडल में 44वीं कौमी शाहरा पर मंगल की रात पेश आया, जो चंद्रायनपल्ली और दिगी गांव के दरमियान वाक़ है। तेंदुआ एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गया। हादसे के फौरन बाद तेंदुआ कुछ देर तक सड़क पर बेहिस व हरकत बैठा रहा। बाद तेंदुआ जख्मी हालत में जंगल की तरफ चला गया। सड़क से गुजरने वाले मुसाफिर तेंदुए को देखकर खौफजदा हो गए। इस वाक़े ने इलाके में खौफ व हरास पैदा कर दिया। एक अलमनाक वाक़े में बुध की सुबह शहर के मुज़ाफ़ात में मेरचल के घोड़ा गांव में ट्रक के कंट्रोल खो जाने और आउटर रिंग रोड पर से नीचे गिरने के बाद एक शख्स मुबीना तौर पर झुलस कर हलाक हो गया। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक ये वाक़या सुबह 2 बजे के करीब इस वक्त पेश आया, जब कचरा उठाने वाला ट्रक मियाँपुर से बंडलागुड़े की तरफ ORR के जरिए आगे बढ़ने के दौरान कंट्रोल खो बैठा और पुल से नीचे गिर गया। ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त संदीप 27 साल के तौर पर की गई, जो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। पार्टी ज़राए ने बताया कि बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस जुमेरात को महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कानून साज पार्टी के इजलास से कबल बुध को यहां बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में इनके नाम को खत्मी शक्ल दी गई। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमण, गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी और फडणवीस मौजूद थे।
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ سنبھل میں امتناعی احکامات کے بعد قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو بدھ کے روز غازی پور سرحد پر روک دیا گیا جب وہ تشدد سے متاثرہ ضلع سنبھل کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ راہل گاندھی، ان کی بہن پرینکا گاندھی واڈرا اور کانگریس کے دیگر سینئر لیڈران صبح غازی پور سرحد پر پہنچے، جہاں پر بھاری پولیس فورس تعینات کی گئی اور انہیں سنبھل میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ بھارتی شہری تحفظ صنعتہ BNSS کی دفعہ 163 کے تحت پابندیاں جو اتوار کو ختم ہونے والی تھی، اب سنبھل میں 31 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہیں۔ پنجاب کے امرتسر شہر میں واقع مشہور گولڈن ٹیمپل کے قریب اکالی دل لیڈر سکھبیر سنگھ بادل پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس نے علاقے میں سنسنی مچا دی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پنجاب کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر شرومنی اکالی دل پارٹی کے لیڈر سکھبیر سنگھ بادل گولڈن ٹیمپل کے دروازے پر اپنی سزا کے طور پر بطور عوام کی خدمت کر رہے تھے۔ ایک بزرگ شخص جو چند قدم کے فاصلے پر تھا، اچانک اپنی پینٹ کی جیب سے پستول نکال کر سکھبیر سنگھ پر فائر کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے ان کے سیکورٹی گارڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو قابو میں کر لیا اور سکھبیر سنگھ کسی نقصان سے محفوظ رہے۔ اڈانی فرض جرم کے معاملے پر بدھ کو کئی انڈیا بلاک کے جماعتوں کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج کیا اور اس معاملے کی مشترکہ پارلیمانی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کانگریس، عام آدمی پارٹی، RJD، شیوسینا، UBT، DMK اور بائیں بازو کی جماعتوں کے اراکین نے پارلیمنٹ نے اپنے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے اور پارلیمنٹ کے مقررات پر مودی اڈانی ایک ہیں کے بینر اٹھا رکھے تھے۔ TMC نے اپوزیشن کے احتجاج سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی احتجاج کا حصہ نہیں تھے۔ وہ صبح کانگریس کے وفد کے ساتھ اتر پردیش کے تشدد سے متاثرہ سنبھل ضلع کے لیے روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو یوم بحریہ کے موقع پر ہندوستانی بحریہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس کا عزم قوم کی حفاظت، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے۔ بحریہ کا دن ملک کے دفاع میں بحریہ کے اہم کردار کے اعتراف کے طور پر منایا جاتا ہے اور 4 دسمبر کی جنگ کے دوران پاکستان کے خلاف اس کی بہادری کی یاد منانے کے لیے منتخب کیا گیا جب اس نے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ بحریہ کے دن پر ہم ہندوستانی بحریہ کے بہادر اہلکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں جو مثال، ہمت اور لگن کے ساتھ ہمارے سمندروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا عزم ہماری قوم کی حفاظت، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے۔ ہمیں ہندوستان کی بھرپور سمندری تاریخ پر بھی بہت فخر ہے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی۔ دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز اروند کیجریوال اور BRS لیڈر کے کویتا سمیت کئی عام آدمی پارٹیوں سے ED کی درخواست پر جواب طلب کیا، جس میں ایک ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا جس میں ہدایت دی گئی تھی مبینہ منی لانڈرنگ کیس سے متعلق ملزمان کو ایکسائز پالیسی غیر معتبر دستاویزات فراہم کرے۔ جسٹس منوج کمار اوہری نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED کی درخواست پر تمام 40 ملزمان کو نوٹس جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے معاملے کی مزید سماعت اگلے سال 30 جنوری کو مؤخر کر دی۔ ذرائع نے بدھ کو بتایا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسکام کیس کے سلسلے میں مضبوط ثبوت جمع کرنے کے بعد کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ درخواست گزار سنیمائی کرشنا کی جانب سے تحقیقاتی ایجنسی میں شکایت درج کرنے کے بعد ED کے اہلکاروں نے گھوٹالے سے متعلق منی ٹرائل اور حوالہ لین دین کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں۔ ED نے پہلے ہی کرناٹک لوک آیکٹ کو ایک خط لکھا اور CM سدھارمیہ کی بیوی پاروتی کو معاوضے کے طور پر مبینہ غیر قانونی الاٹمنٹ کے بارے میں معلومات شیئر کی ہیں۔ اگر آپ اپنے آدھار کارڈ کی تفصیلات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے تو یہ موقع آپ کے لیے بہترین ہے۔ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا نے آدھار کارڈ کی تفصیلات مفت میں اپڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ کو بڑھا دیا ہے۔ اب آپ 14 دسمبر تک مفت میں اپنی آدھار تفصیلات اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے یہ موقع گنوا چکے ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ فوراً اپنی تفصیلات کو اپڈیٹ کریں۔ آپ مئی آدھار پورٹل پر جا کر مفت میں اپنی آدھار تفصیلات اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ افراد جو پچھلے 10 سالوں سے اپنی آدھار تفصیلات میں کوئی تبدیلی نہیں کروا پائے، اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جنسی ہراسانی ایکٹ کے نفاذ کو مضبوط بنانے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ خواتین کی جنسی ہراسانی روک تھام تحفظ ازالہ ایکٹ 2013 کو پورے ملک میں یکساں طور پر لاگو کرنے میں درپیش چیلنجوں کے پیش نظر کیا ہے، جو خواتین کو ہراساں کرنے سے بچانے کے لیے بنایا گیا۔ قانون کو مضبوط بنانے کے لیے منگل کو کئی رہنما خطوط جاری کیے گئے۔ تاج محل کو دھماکے سے اڑا دینے اتر پردیش ٹورزم کے لکھنؤ دفتر کو موصول ای میل دھمکی جھوٹی ثابت ہوئی۔ ایک پولیس عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ بم کو ناکارہ بنانے والے اسکواڈ کھوجی کتوں
اور دیگر ٹیموں کو فوری حرکت میں لایا گیا، لیکن کوئی مشتبہ شے نہیں پائی گئی۔ تاج محل کی سیکورٹی پر مامور اسسٹنٹ کمشنر پولیس ACP سید عریب احمد نے PTI کو بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش ٹورزم آفس کو ای میل آیا تھا جس میں تاج محل کو دھماکے سے اڑا دینے کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن تاج محل کے سیفٹی چیک کے دوران ایسا کچھ بھی نہیں پایا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اتر پردیش ٹورزم دیپتی وسا کے بموجب ای میل فوری آگرہ پولیس اور ASI آگرہ سرکل کو فارورڈ کر دیا گیا۔ چھتیس گڑھ کے سورج پور ضلع میں منگل کی دیر رات ایک کار اور پک اپ وین کے درمیان ٹکر میں 3 لوگوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے بدھ کو بتایا کہ حادثہ کل رات پرتاپ پور امبیکا روڈ پر پرتاپ پور تھانے علاقے کے گونگاؤں کے قریب اس وقت پیش آیا جب گوردھن پور گاؤں کے 4 نوجوان ایک کار میں امبیکا پور جا رہے تھے، تبھی بنارس جانے والی گونگا ٹاؤن کے قریب ٹماٹروں سے لدی ایک پک اپ وین اور ایک کار آپس میں ٹکرا گئی، جس میں 3 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی اسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے بعد امبیکا پور منتقل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں پریونشا پٹیل 24 سالہ، دیپک پٹیل 23 سالہ اور پشپندر بھائی پٹیل 21 سالہ شامل ہیں۔ اس واقعے سے متعلق معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ راجستھان میں چورو ضلع کے سردار شہر تھانہ علاقے میں میگا ہائی وے پر ایک کنٹینر اور کار کے درمیان ٹکر میں 5 افراد کی موت ہو گئی۔ ضلع سپرنٹنڈنٹ پولیس جے یادو نے بتایا کہ بوکنسر کے قریب میگا ہائی وے پر رات تقریباً 2:30 بجے کنٹینر اور کار کے درمیان زبردست ٹکر ہوئی، جس کی وجہ سے کار میں سوار 5 افراد کی موت اور کنٹینر ڈرائیور سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں کی شناخت کملیش 26 سالہ، نند لال 23 سالہ، پون کمار، راکیش کمار 33 سالہ، ساکن راسا اور سیکر کے رہنے والے دھنراج کے طور پر کی گئی ہے۔ اسرائیل کے صنعت اور اقتصادیات کے وزیر نیر برکت، جو اس وقت ہندوستان کے دورے پر ہیں، نے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹارٹ اپ، خاص طور پر خلائی اور کوانٹم ٹیکنالوجی میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے زراعت اور صحت کے شعبوں میں مشترکہ اختراعی اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزیر کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی سرکاری وفد بھی موجود تھا۔ ہندوستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جس میں مشرقی یروشلم سمیت 1967 سے مقبوضہ فلسطینی سرزمین سے اسرائیل کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا اور مغربی ایشیا میں ایک جامع، منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے مطالبہ کا اعادہ کیا گیا تھا۔ 193 رکنی جنرل اسمبلی میں سینیگال کی طرف سے پیش کردہ مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے مسودے کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ بھارت ان 157 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 8 رکن ممالک ارجنٹینا، ہنگری، اسرائیل، مائکروینشیا، ناورو، پالاؤ، پاپوا نیو گینی اور امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر الزامات کے شمالی کوریا کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ یہ اعلان انہوں نے قوم سے خطاب کے دوران ٹی وی چینل پر کیا۔ ملک میں مارشل لا کے اعلان کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی نے مبینہ طور پر اپنے اراکین پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ دوسری جانب فوج پارلیمنٹ میں داخل ہو گئی اور اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ملک میں سیاسی کشیدگی مزید بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ فلسطین میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا کہ تنازع کے آغاز سے اب تک اسرائیل کی حراست میں 47 فلسطینی قیدی شہید ہو چکے ہیں۔ تنظیم نے ملک کو ایکس پر لکھا کہ ہم ان رپورٹ پر تشویش ہے کہ 31 اور 35 سال کے درمیان کے مزید 2 فلسطینیوں کی اسرائیلی حراست میں موت ہوئی، جس سے 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حراست میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اطلاع اسرائیلی جیلوں میں بڑے پیمانے پر تشدد اور ناروا سلوک کی اطلاعات کے درمیان سامنے آئی، جن میں طبی دیکھ بھال سے انکار اور جنسی تشدد بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کو درپیش حالات سب سے سنگین بین الاقوامی جرائم کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پیر کو قاہرہ کانفرنس میں اپنے نائب کی طرف سے پڑھے گئے ریمارکس میں کہا کہ غزہ میں اس وقت دنیا میں کہیں بھی فیکس معذور بچوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے اور بچوں کی بے ہوشی کے بغیر سرجری کی جا رہی ہے۔ محصور غزہ میں انسانی امداد کو تیز کیا جائے۔ سیکرٹری جنرل نے امداد کی فراہمی پر سخت پابندیوں پر بھی تنقید کی اور موجودہ سطح کو مکمل طور پر ناکافی قرار دیا۔ ادارے کے مطابق گزشتہ مہینے میں روزانہ 65 ٹرک ہی امداد لے کر غزہ میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ سے پہلے یہ تعداد 500 تھی۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔